Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मुतालबा होने लगा कि इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, आलमी ताकतें हरकत में आईं। तो 11 मई 1998 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क में नहीं थे, वो कजाकिस्तान में थे। तो उन्हें मालूम हुआ कि इंडिया ने धमाके कर दिए। पता ये चलता है कि नवाज शरीफ साहब ने वहीं ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान भी जवाब में धमाके करेगा और अपनी एटमी सलाहियत जो है उसको आश्कार कर देगा। इंशाअल्लाह हम गाफिल नहीं हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न से, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस सिलसिले में अपना फैसला खुद करने का हक रखते हैं। लेकिन जाहिर है ये कि मामूली फैसला नहीं था, मुशावरत का सिलसिला शुरू किया। अब उस पर एक कंसेंसस होता चला गया। उस वक्त एक राय ये थी कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को संभालना चाहिए। जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के क्लिंटन, उन्होंने 5 मरतबा फ़ोन किया, $5 अरब या उससे ज़्यादा की ऑफ़र की। Pakistan lost a truly priceless opportunity. लेकिन दूसरी राय ये थी कि अब ये कभी नहीं। फिर नवाज शरीफ साहब को ये सआदत नसीब हुई और उन्होंने 28 मई 1998 को धमाके कर दिए और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि आज मैं ज़ाती तौर पे इस जगह पे आया हूँ जहाँ पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और मैं समझता हूँ कि यकीनन इस जगह पर आकर मुझे वो सब कुछ देखने का मौका मिला है जिसकी तमन्ना बड़ी देर से थी। और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये उसमें बहुत मजबूती आई। पूरी दुनिया में भी, आलम इस्लाम में भी और पूरे पाकिस्तान में भी इस पे मसरत का इज़हार किया गया, तशक्कुर का इज़हार किया गया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। नवाज शरीफ ने आज साबित कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। और अपने प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फख्र है कि उन्होंने बड़ी दलेरी का सबूत दिया है और उन्होंने किसी किस्म की डरपोकी या दुनिया की बड़ी ताकतों से डरे नहीं हैं। This shows the balance of power between India and Pakistan. We are not less than India. All the persons of our country, also the Muslims of the world, are very much happy upon the decision of Mr. Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. क्योंकि जब ताकत का तबादुल होता है तो फिर लड़ाई नहीं होती। जब आपके हरीफ को पता हो कि मेरा मुकाबिल जो है उसमें जवाब देने की सलाहियत है, तो फिर एक बकाए बाहमी की बात होती है। मैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता ये चाहती है कि पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें। इसीलिए वज़ीर आज़म वाजपेयी जो थे वो पाकिस्तान आए, दोस्ती बस का सफ़र हुआ और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तकरीरें की। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. मीनार पाकिस्तान पर गए और कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक अपनी हैसियत रखता है, हमारी मोहर का मोहताज नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी की मुलाकात हुई और गुफ्तगू शुरू हुई तो आगाज़ ही नवाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा करके किया कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि
آپ کی وجہ سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ممکن ہوا. اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے اور ایٹمی دھماکے نہ کرتے تو شاید ہم بھی یہ فیصلہ نہ کر پاتے. وہ جب دھماکہ ہوا تھا نا تو صرف پاکستانیوں نے نہیں، اسلامی جو ممالک تھے وہ بڑا فیل کرتے تھے کہ بھائی اب ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی ہے اور ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ. آج 28 مئی ہے. پوری قوم یوم تکبیر انتہائی جوش و جذبے اور خوشی سے اور عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے. آج سے 25 برس قبل، اس تاریخ کی اسی لیے اہمیت ہے کہ آج سے 25 برس قبل پاکستان اسی دن دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا تھا. باوجود اس کے کہ اس وقت پاکستان پر عالمی دباؤ تھا، سپر پاورز کا دباؤ تھا، بیرونی دنیا کا دباؤ تھا، پاکستان کو لالچ دی گئی، پاکستان کو مالی مراحت کے حوالے سے، معاشی پیکیجز کے حوالے سے آفرز کی گئیں، دباؤ بھی ڈالا گیا. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ تمام کا تمام دباؤ مسترد کر دیا، تمام کی تمام جو مالی مراحت تھیں ان کو بھی مسترد کر دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہر حال بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں دھماکے کرنے ہیں اور یہ لازمی کرنے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. اس سے نہ صرف ملک کی دفاع مضبوط ہوا، ملک کی سرحدیں محفوظ ہوئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا اور دشمنوں کا جو تکبر تھا وہ بھی خاک ہوا. یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لیا، اور آج بھی پاکستان ایک ایٹمی قوت کے لحاظ سے پوری دنیا میں موجود ہے، اور پوری دنیا خصوصاً جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس حوالے سے پاکستان پر فخر کرتے ہیں. ایک مشاورت کا عمل ہوا اس وقت، دباؤ کے باوجود، مالی مراحت کی پیشکش کے باوجود مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہر صورت میں دھماکے کیے جائیں. یاد رہے کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت میاں نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم ملک سے باہر تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اس کا جواب ہر صورت میں دیا جائے گا. آج پوری قوم، پورا ملک اسی دن کو منا رہا ہے. اس دن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہی میں سے ایک شخصیت آج ہمارے پروگرام کے شروع میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایکسپریس نیوز سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر الیاس رانا. عامر الیاس رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج کے دن خصوصی گفتگو میں جوائن کیا ہے. اب آپ ہمیں بتائیے، آپ عینی شاہد ہیں اس دن کے، کیا جذبہ تھا، کیا ولولہ تھا، اور کیا ایک ماحول تھا اس دن؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے دھماکے کیے، پورے پاکستان کے اندر ایک پل مٹی تھی. بے شک انہوں نے 70s میں بھی کیے، لیکن آف بنایا ان کے میڈیا نے، اور ہمارے دل میں تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں، کیا ہیں. اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف سینٹرل دورے پہ تھے، اور وہ جب واپس آئے تو ہم بہت سارے صحافی ایئرپورٹ پہ گئے ہوئے تھے. تو میں اور میرے دوست طارق سلطان اپریل پہ گور ایوب خان جو وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ چلے گئے. تو گور ایوب خان نے فوری طور پر کہا کہ آپ بجائے صحافیوں کے پاس ویسے ٹاک کرنے کے، یہ میں فارن آفس سے نوٹ بنوا کے آیا ہوں، آپ یہ پڑھ. میاں صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے ان سے کہا، میں کہا آپ کھل کے بات، لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا گور صاحب انہوں اپنے کول رکھ، اور انہوں نے وہاں گفتگو کی اور پہلا انڈیا وہاں دیا. پھر ظاہر ہے مشاہد حسین تھے، اور پھر یہ کام باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ سے اٹھایا گیا کہ پاکستان دھماکے کرے گا. وزیر اعظم نے مشاورتیں شروع کر دی، لیکن ایکچولی وہ دن چاہیے چاگی کے علاقے داربندین میں اس سرنگ پہ، وہاں پہ جہاں پہ ایٹمی دھماکے کی پلاننگ پاکستان نے کی ہوئی تھی، کہ اس کو پراپرلی تمام میکنزم وہاں پہنچایا جائے، سیکیور کیا جائے. اور اس دوران انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے ہر ملک کو کہ کہاں پہ پاکستان نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اور پھر جب وہاں پہ نزدیک دن آنے لگے تو اسلام آباد میں بھی ہوائی اڈے بند ہوتے تھے، اور کوئٹہ تو ہوتا تھا کیونکہ کوئٹہ میں نائٹ لینڈنگ نہیں تھی، اس وقت فیسلٹی نہیں تھی، اور ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ انڈیا
اٹیک کرنے کی کوئی پوزیشن میں آیا اور اسرائیل اس کی مدد کر. بالآخر وہ دن آیا جب دھماکے ہوئے اور CNN BBC ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ بیچ میں صدر کلنٹن مسلسل دھماکوں کے لیے روکنے کے لیے معاشی پیکج دے رہے تھے اور بڑھاتے جو قیمت لگائی جا رہی تھی $5 بلین کی تھی, جسے نواز شریف نے مسترد کیا اور بیچ میں 2-3 دفعہ فورن کورسپونڈنٹ جو پاکستان تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کا راستہ کیا گیا کہ میسج دیا جائے. تو آپ یقین مانیں جس دن اسلام آباد میں یہ دھماکے ہوئے پورا شہر, پنڈی, اسلام آباد, میں سمجھتا ہوں سارے ملک میں ایک خوشی کی نئی لہر تھی اور وہ قومی یکجہتی کا ایک نیا دن تھا پورے پاکستان میں. ہمارا سر فخر سے بلند تھا کہ ہم انڈیا سے کسی صورت میں کم. پھر یہ جو آپ پہاڑ دکھا رہے ہیں اس وقت جہاں پہ دھماکے ہم نے کیے اور وہ پہاڑ سفیدی میں بدل گئے. میں وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت 2 صحافی اور تھے, مسعود ملک مرحوم جو فوت ہو گئے اور نذیر ناجی صاحب, ہم 3 لوگ گئے تھے. رائے ریاض اس وقت سیکرٹری ہوتے تھے اور ڈاکٹر عبد القدیر اور ڈاکٹر اشفاق, سمر مالک اور جنرل ذوالفقار ہوتے تھے جو اس وقت دھماکوں کے فوج کی طرف سے جو بعد میں وابڈا کے بھی چیئرمین بنے. اور یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جگہ جگہ بینر لگے تھے دھماکوں کے لیے, مختلف لوگ لگا رہے تھے. اور یہ جو اسکرین پہ ہے وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دی, اس بریفنگ کے کچھ حصے آج بھی آف دی ریکارڈ ہے. بہرحال ڈاکٹر قدیر مرحوم کا ایک لفظ تھا کہ جب 3 سیکنڈ دھماکے نہیں ہوئے, یقین مانے وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ 3 گھنٹے ہیں یا کیا ہے, اور پھر اللہ اکبر ہوا اور وہ ہمارا ایٹمی دھماکہ ہو گیا. یہ اتنی ایک بات تھی. اور جب انڈیا نے کیے تو وہاں پہ ایٹمی فضلے کا اخراج بھی ہوا. پوکھران شاید وہ جگہ تھی, جبکہ پاکستان کی آج بھی وہ جگہ صحت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سالمیت کے ساتھ موجود ہے. اور ٹھیک 1 مہینے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ہم گئے تھے اور پھر 14 اگست 1998 کو دوبارہ وہاں پہ ایک یوتھ ریلی پورے پاکستان سے نوجوانوں کو وہاں اکٹھا کیا گیا. صحافی بھی گئے, وزیر اعظم بھی گئے, چونکہ ایک پاکستان کا وہ جو تھا نا کہ کب کریں گے, ہم پہ ایک پریشر تھا کیا ہم بک جائیں گے. کابینہ میں بھی وزیر اعظم کے, نواز شریف کے 1-2 لوگ تھے جو اس بات کے مخالف تھے. وہ کہتے تھے سینکشنز بڑی لگ جائیں گی, لیکن نواز شریف ہمیشہ کی طرح مشاورت کے بعد جو فیصلہ کر چکے ہوئے تھے اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں. اور یقین مانے آج بھی روایتی جنگ سے ہٹ کے جو ہمارے پاس آج ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہی ہمارا دفاع ہے. کہ دشمن کو یہ پتا ہے, چاہے وہ جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کے کان میں جا کے کہیں آئیں اور ان کی دماغ کی صرف چولہے ہل جائیں کہ جب انہوں نے کان میں کہا کہ پھر ہم تمہارا دیکھ لو کہ کیا حشر کریں گے. تو یہ وہ دفاع ہے جو بھٹو نے شروع کیا, جس کو ہر حکمران نے آبیاری کی, اس کی سلامتی کی, صحت کی, اور آج تو ماشاءاللہ وہ اس پروگرام میں کوئی کمی نہیں ہے ہماری. یہ رانا صاحب ایک وہ چاغی تھا کہ جس سے ہم نے آج سے 25 برس قبل اسی دن پوری دنیا میں اور خاص کر اپنے دشمن کو اپنی طاقت آیا کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے. اور ایک وہ چاغی جس کا ماڈل ہم نے علامتی طور پہ پشاور میں رکھا, پورے پاکستان میں رکھا, لیکن کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو جلا دیا. یہ اس لیول سے ہم اس لیول پر آ گئے, یہ سیاست میں یہ عنصر کیسے آ گیا, یہ کون لوگ آ گئے, کیسے لوگ آ گئے؟ یہ تو دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے اوپر سیدھا الزام جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے حامیوں کی, اپنی ورکروں کی, کارکنوں کی ٹریننگ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہیں تو سب کچھ ہے, اور ادروائز ایک ذہن میں بات ڈال دی گئی, خاص طور پہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی کہ یہ فوج ہے. وہ کبھی میر جعفر کہتے تھے, کبھی میر صاحب تھے, نوجوان نسل جو ان کے پیچھے. تو آج دیکھیں کہ جن لوگوں نے ہنگامہ کیا سب کچھ, وہ جیلوں میں گئے, ان کی فیملیز کے اوپر پریشر آیا. خان صاحب کو اپنے بچے ہی یاد آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں, لیکن انہوں نے اب ہائیکنگ یاد آ رہی ہے. بچوں کو جیلوں میں بھجوا کے وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں. ان کی ضمانتیں ہونی چاہیے تھیں, ان کو معافی مانگنی چاہیے خود کہ ہاں یہ ہماری غلط ٹریننگ کا نتیجہ ہے. جو لوگ یہ لے کے گئے, سوچنے کا مقام ہے کہ جو چیز ہماری سالمیت کی ضامن ہے ہماری فوج, اگر عمران خان ریڈ لائن ہے تو پاکستان بھی تو ریڈ لائن سب کی ہونی چاہیے. اس کے اندر فوج بھی آتی ہے, ہمارے ادارے آتے ہیں, اور خاص طور پہ کچھ سمبلز جو ہماری طاقت کا ہے سمبل, چاہے وہ PF کے جہاز ہوں استعمال کردہ دشمن کے اوپر, یا ہمارے GHQ کا گیٹ ہو, ISI کا دفتر ہو, وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو, وہ کوئی بھی ہو. مطلب مجھے بتائیں, احتجاج کے لیے لبرٹی لاہور ہو, آپ پارا اسلام آباد ہو, کہیں پہ بھی آپ کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جب آپ جاتے وہاں ہیں
जो पाकिस्तान के दिफा का दामन है, तो फिर कहीं ना कहीं लीडरशिप का कसूर नजर आता है, और उस बात को वो जितनी जल्दी तस्लीम करके माजरत करें, उनके लिए भी बेहतर होगा, और ये जो नौजवान नस्ल बिगड़ी है शायद वो भी राह रास्त पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास राना साहब आपका, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने मजीद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे थे कि आज से ठीक 25 बरस कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना था, और इससे पहले भारत ने एटमी धमाके किए थे, जिसके बाद भारत के लबो लहजे में भी तब्दीली आई, और फिर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया, उस वक्त की क़यादत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि भारत को हर सूरत में जवाब दिया जाएगा। बावजूद इसके कि पाकिस्तान को माली मराहत की पेशकश हुई, मुख्तलिफ दबाव डाले गए, वार्निंग्स भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हर सूरत में जवाब दिया जाएगा और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बराबर कर दिया जाएगा। गुफ्तगू का मज़ीद आगाज़ कर हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सलामती उमूर के माहिर जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको खुशामदीद। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। लोन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम देख रहे थे कि उस वक्त जो लबो लहजा भारत ने अपनाया था और जिस तरह एडवानी हमें धमकियाँ दे रहे थे, कश्मीर के अंदर भी एक ज़ाहिर है कि एक फ़िज़ा पैदा हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे कि भारत ने एटमी धमाके कर दिए, अब हम क्या करेंगे, एक परेशानी तो थी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक हो इस सिल्वर जुबली पे, और आज 25 साल मुकम्मल हुए। 98 में जब भारत ने एटमी धमाका किया और इस रीजन में तवाज़ुन को अपने ऊपर, मतलब उसको अपने हक में करने की कोशिश कर रहा था, तो चौधराहट कायम करने के लिए उस वक्त धमकियाँ भी दी गई। अच्छा, ये पोखरन में जो राजस्थान का इलाका है, मज़े की बात यह है कि उस वक्त अमेरिका को इंडिया ने कहा कि चूंकि हम चाइना के अगेंस्ट एटमी ताकत बनना चाहते हैं, मगर उसके अज़ाइम कुछ और थे। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर साथ नहीं था, मकबूजा कश्मीर का चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साथ था, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कश्मीर पॉलिसी पे जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हमारी पॉलिसी माननी पड़ेगी। तो ये थ्रेट था। तो वहीं ये मुआवजे से कम नहीं था। जब पाकिस्तान बना था वो पहला मुआवजा था। दूसरा मुआवजा जब हमने एटमी धमाका किया, और उस वक्त जिस तरह से आपने बात की, मगरबी दुनिया का बड़ा दबाव था। हालांकि उस वक्त देखा गया कि पाकिस्तान ये देख रहा था कि हिंदुस्तान पे कितनी पाबंदियां लगती है, चूँकि वो NPT और जो सिटी और जो एग्रीमेंट्स थे उनका वो पाबंद था। ताहम मजम्मत की गई उस वक्त G8 का मेरे ख्याल में UK में कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मजम्मती बयान तक इसको निपटा दिया और कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और उसके बाद हम पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, सैंक्शंस लग गई है। ये आलमी बरादरी का दोहरा मेयार आज हम देख रहे हैं। तो वहीं जब एटमी धमाका हुआ तो मैं उस वक्त श्रीनगर में था, तो उस वक्त खुशियां थी वहां पर, वो सारा जो है वो दीदनी था जब कश्मीरियों ने मिठाइयाँ तकसीम की और खुशी का इजहार किया। और एडवानी ने जब थ्रेट किया था तो वहीं पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर हिंदुस्तान को बता दिया कि कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आज की डेट में जहां हम 7वीं एटमी ताकत है और कोई भी दुनिया की ताकत मैली आंख से नहीं देख सकती हमारी तरफ, और ये इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस तजदीद अहद के साथ कि वतन का दिफा और उन शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बिल्कुल। तो वहीं कश्मीर भी जो है वो पाकिस्तान के रग रग में है और इस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो लिहाजा दुनिया देख ले, चूँकि जहाँ हम बात करते हैं कि ये एटमी फ्लश पॉइंट है कश्मीर, और दुनिया अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करती रही तो मैं समझता हूँ कि बरसगीर जनूबी एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया का अमन मुतासर हो सकता है। अगरचे पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है और इसका एतराफ़ खुद अमेरिका ने भी किया, मगर हिंदुस्तान जो उसकी रविश है और जो उसकी कारस्तानियाँ है, मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब आगे आना होगा। खुदा न खास्ता अगर यहाँ जंग छिड़ गई, चूँकि ये कश्मीर के
اوپر ہی ایٹمی ممالک جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں، تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کو بین الاقوامی برادری نے ایڈریس نہیں کیا، تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور جس سے پوری دنیا کا امن جو ہے متاثر ہو سکتا ہے۔ کیانی صاحب آپ فرمائیے گا، بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو عوام بھی چاہ رہی تھی، پوری پاکستانی قوم یہ چاہ رہی تھی، عین امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا اور ہم نے خطے میں جو طاقت کا توازن تھا اس کو برابر کیا تھا۔ آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ تھوڑی تاریخ کا حصہ۔ جی جی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں بڑی مایوسی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ 71 کی جنگ کے بعد 1974 میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ ہندوستان میں ایٹمی یہ دھماکے کیے، اور ان کی ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں اس زمانے میں عارضی طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ جنگی جو دوڑ ہے اس میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ وہ 6 گنا اس وقت بھی بڑا تھا، ابھی بھی بڑا ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہے۔ تو ہم نے اب اپنی جو ڈیفنس ہے اس کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہندوستان اور کوئی ایسا ملک ہمیں تھریٹن نہ کر سکے۔ تو ایٹمی اس زمانے میں لوگ ہنستے ہوں گے، لیکن وہ دیکھیں اس وقت وہ پر اسی دن فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک بنے گا، تاکہ نہ ہم تو جنگی دوڑ میں نہیں بھاگیں گے، لیکن ہم ایسا ڈیفنس بنائیں گے کہ یہ ملک جو ہے، اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ انونسبل ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ 74 میں وہ فیصلہ کیا گیا، اس پر عملی جمع بنایا گیا، ڈاکٹر قدیر خان ہے اور بہت سارے سائنسدان ہیں اس کے اندر کو شامل کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ فاسٹ فارورڈ 98 میں کتنا سخت ہمارے پر پریشر تھا کہ انڈیا نے اتنے دھماکے کر دیے ہیں، لیکن نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی ہم اور یہ سوچ سمجھ کے کیا، پتا تھا کہ اس میں سینکشن بھی لگیں گے، یہ بھی ہوگا۔ اس کی کانٹیکسٹ اس کو دیکھیں آپ، ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ ڈیفنس میں یہ ہے کہ یہ ایٹمی دھماکے ہوں گے، ہمیں پیسے بھی دیے گئے، لالچ بھی دی گئی، سب کو دیا گیا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہے عوام کے امنگوں کی ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور فارن پالیسی کانٹیکسٹ میں بھی، اس لیے کہ جب آپ خارجہ پالیسی کے اندر جب بعد میں بات کریں گے تو آپ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ بات کریں گے، دوسرے ملکوں کو پتا ہوگا یہ واحد مسلمان ملک ہے جس کے بعد ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور کسی کو تھریٹن کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر ہمارے ساتھ اس وقت جو سینکشن لگے، یہ 2 ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جو ہم کبھی بھولیں گے نہیں، چین اور سعودی عرب، انہوں نے ہمیں فائنینشیل اسسٹنس دی، اور پھر جب دیکھا امریکہ نے دیکھا اور ویسٹرن کنٹری نے دیکھا کہ نہیں بھائی اس پر یہ قوم کھڑی بھی ہے، لیڈرشپ کھڑی ہے، قوم کھڑی ہوئی ہے، تو سینکشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہٹ گئے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں 25 سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پلوامہ کے اندر جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا، کیوں جنگ آگے نہیں جا سکی؟ کیونکہ ہندوستان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اپنی سیکیورٹی کی خاطر کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لیں جس میں ہندوستان کو بہت بڑا نقصان ہو۔ تو یہ آج کا دن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، مایوسی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو ایک ایسا ملک ہے جس نے بڑے مشکل وقت میں 74 میں یہ فیصلہ کیا، جبکہ 71 کا ثانیہ گزر چکا تھا، کہ ہم تو یہ ایک پر امید اور بڑی کانفیڈنٹ ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو جو دشمن ہے وہ پہلے سوچ سمجھ کے یہ ہمارے سے بات کرے گا کہ اس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، اور وہ صرف سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے محمد علی صاحب، جب توازن برابر ہوتا ہے تو پھر جنگ نہیں ہوتی۔ یہ ڈیٹرنس بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جب دھماکے کیے بھارت نے تو اس کے بعد بھارت کا لب و لہجہ کیا تھا، وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آیا تھا، اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ کشمیر سے بھی نکلیں اور ادھر سے بھی نکلیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن ایک بڑا فیصلہ ہوا آج، ابھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ دباؤ بھی تھا، مراعات کی پیشکش بھی تھی، لیکن ہم نے ان کو نہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اسے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ بہت شکریہ۔ میں مختصراً حوالہ دیتا چلوں گا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت تاریخی دن میں ایک ایسے ادارے میں مجھے مدعو کیا جہاں سے دنیا کو یہ پیغام گیا تھا، اسی ادارے، اسی اسٹوڈیو سے،
کہ پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی طاقت بن گیا. تو میرے لیے یہ سرمایہ افتخار ہے. دوسری بات جو ہمارے حریت رہنما نے بات کی ابھی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اس کا مختصراً حوالہ دیتا چلوں کہ کشمیر کے اوپر اس آج کے دن کی کیا اہمیت ہے. مسئلہ کشمیر پہ یہ کیسے اثر انداز ہوا، 3 اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات، جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کہ جب 13 اور 15 مئی کو بھارت نے دھماکے کیے تو ان کو یہ غلط فہمی تھی 2 اعتبار سے کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکے گا، ٹیکنیکل صلاحیت نہیں ہے ہماری، اور دے تھاٹ کہ دے ول کال اوور بلف. نمبر 2، انہوں نے جغرافیائی تبدیلیوں کی بات بھی کی اور کہا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیے، جس نے ایکچولی ہماری سیاسی اور تصویراتی قیادت کے عزم مصمم کو مزید پختہ کر دیا کہ نہ صرف علاقے میں طاقت کا توازن برقرار کیا جائے بلکہ بھارت کی کسی بھی قسم کی دھمکی اور غلط فہمی کو بھی دور کر دیا جائے کہ کسی قسم کی، کسی نوعیت کی، کسی انداز کی جارحیت کی آپشن اس کے پاس ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکی ہے. یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے میں بتانا چلوں کہ دیکھیں، پاکستان اور کشمیری جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ یکجان 2 قالب ہیں. پاکستان کرکٹ میچ جب جیتتا ہے انڈیا سے تو یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کس کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو وہ کس کے ساتھ عید مناتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ عید مناتے ہیں. تو اسی طرح جب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو بھی اتنی ہی خوشی اور اتنا ہی فخر ہوتا ہے جتنا کسی پاکستانی کو. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم دونوں دل و جان سے ایک ہی ہیں. اچھا، تیسرا اسپیکٹ جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ عالمی برادری کو یہ بتا دیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن اور مذاکرات کے ذریعے سے دیرپا حل تلاش کرنا علاقائی امن اور عالمی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کشمیر کے گرد 3 ایٹمی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ کسی قسم کا جنگ یا کرائسس جو ہے علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور بڑھ گئی اور یہ زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس کا حل فوری طور پہ پرامن انداز میں حاصل کیا جائے. اب ہم آتے ہیں بیلنس آف پاور کی طرف. دیکھیں، بھارت جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ آبادی کے لحاظ سے، جغرافیائی اعتبار سے، اس کے جو معاشی وسائل ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. تو ہمیں جو ایٹمی صلاحیت ہے یہ ہمارے قومی سلامتی اور علاقے میں امن کے استحکام کی ضمانت اور پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کی سب سے مستند صلاحیت ہے. اس وجہ سے بھی کہ ہم روایتی اعتبار سے ہم بھارت کے ٹینک فار ٹینک، میزل فار میزل، ایئر کرافٹ فار ایئر کرافٹ آرمز ریس میں ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ہماری جو تصویراتی سوچ ہے وہ بتانا ہمارے عوام کو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مسائل کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں ایسے انداز میں جس کا بھارت تصور بھی نہیں کر سکتا، متحمل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اپنے عوام کی خوشحالی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ دفاعی اخراجات بھی نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے ہم سے تقریباً 8-9 گنا زیادہ ہے. اور یہ ایٹمی صلاحیت جو ہے بھارت کو براس ٹیکس 1987 میں ہوئی تھی، اس سے لے کے آج تک 6-7 ایسے کرائسس ہو چکے ہیں جس میں بھارت نے پاکستان پر بالادستی قائم کرنے اور جنگ مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن ہر دفعہ اس کو یہ احساس کرنا پڑا ہے مختلف حکومتوں کو، چاہے کانگریس کی ہو، چاہے بی جے پی کی ہو، چاہے کسی اور کی ہو، کہ یہ آپشن اس کے پاس نہیں ہے. مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ہماری جو سمت ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا، عبدالحمید لون صاحب آپ کا، اور سید محمد علی صاحب آپ کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.